बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्टाब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात किसी ना किसी लेवल पर जारी हैं। चीज़ें ठीक करने की कोशिश हो रही है, मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कुछ है जो नहीं ठीक हो रहा, और उसकी वजह से हमारे सामने बिगाड़ आता चला जा रहा है। और फिर इस तमाम तर सूरत हाल में याद रखिए कि बेनिफिशरी जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, अब यहाँ से आगे सब खत्म, यहाँ से आगे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और जब तक ऐसा है तब तक तो ऐसे ही चलेगा, जब तक वैसा है तब तक ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये सिलसिला बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ जारी है। 9 मई की मज़ीद सज़ाएँ हो गई हैं, और 9 मई की मज़ीद सज़ाएँ जिनमें सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब जो बरी हुए, बाकी तमाम लोगों के लिए एक पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत सज़ा हुई है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मैटर भी नहीं करता, इसलिए कि अगर यास्मीन राशिद साहिबा को, एजाज चौधरी साहब को, महमूद रशीद साहब को, इन लोगों को 3 मुकदमों में 10 साल की सज़ा हो गई तो सज़ा तो 10 साल की है। तो एक तरीक़ा है, उस तरीक़े में सज़ाएं होती चली जाएंगी। अभी 1 से 2 मुकदमात बाकी हैं, वो सज़ाएं भी हो जाएंगी, तो सज़ाएं तो 10 साल की हैं। और ये 10 साल की सज़ाएं अभी हो गई हैं, तो क्या ये 10 साल जेल में रहेंगे? 74 बरस की यास्मीन राशिद साहिबा क्या 84 बरस की उम्र में, लेट्स से 80-81 बरस की उम्र में बाहर आएंगी? इमरान खान साहब जो हैं 14 बरस की सज़ा है, तो क्या इमरान खान साहब 14 बरस मुकम्मल होने के बाद बाहर आएंगे? इस तरह की बात जब हो रही है, तो वो लोग जो ये कहते हैं ना कि नहीं, जैसे मुनीर फारूक साहब कल रात मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि जब तक आसिम मुनीर साहब हैं तब तक तो देयर इज बैड न्यूज़ फॉर पीटीआई, कोई चीज़ बेहतर होते हुए मुनीर फारूक साहब ने कहा कि मैं नहीं देख रहा। यही बात इससे पहले भी की जा चुकी। सुहेल वड़ाई साहब ने ये बात की थी मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में, तो ये बातें हो चुकी हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब खत्म? इस्टेब्लिशमेंट ने रंदा फेर दिया, काटा लगा दिया, ऐसा काटा कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और इस्टेब्लिशमेंट ने कुट्टी, बड़ी वाली कुट्टी करके कहा तुम हमारे लिए मर चुके, खत्म, और अब बस इसके बाद बात हो ही नहीं सकती, सजाएं होंगी और अंदर ही रहेंगे वगैरह। अच्छा, जब लोग इस चीज पर दलील देते हैं ना कि हाँ ये होगा, तो वो ये कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जिस तरह के मिजाज के हैं, जैसे मुनीर फारूक साहब कल रात को मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्हीं के हवाले से उनका मिजाज, उनकी चीज़ें, उनके रुझानात बताते हुए ये तमाम दलीलें दे रहे थे। तो वो जिस तरह के मिजाज के हैं तो यही होगा, ऐसे ही चलेगा, और वो जनरल बाजवा से मुख्तलिफ हैं, जनरल राहील शरीफ से मुख्तलिफ हैं, इससे पहले वाले जर्नलों से बहुत मुख्तलिफ हैं, और ब्लैक एंड वाइट, ग्रे में कुछ नहीं रखना, या तो है या नहीं है वगैरह वाला मामला है। आसिम मुनीर साहब का ये बातें कर रहे हैं। और एक और बात और की जाती है कि देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कभी 9 मई नहीं हुआ। दूसरी दलील यह है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी 9 मई नहीं हुआ। आसिम मुनीर साहब ऐसे इस वक्त इसलिए हैं कि कभी क्या ऐसा हुआ है, ये बात की जा रही है। तो मैं आप सर्च करूं, 9 मई को क्या हुआ? 9 मई को कोर कमांडर हाउस, मियांवाली, फैसलाबाद, फिर उसके बाद पेशावर, कराची, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात थे, अस्करी हसास नौयत के मकामात। उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर, रहनुमाओं पर इल्ज़ाम है कि वो पहुँचे, वहाँ पहुँच के तोड़ फोड़ की, पत्थराव किया, सिविल इमारतों पे भी किया, और नारे लगाए, आग लगाई, और कुछ मकामात को ज़्यादा नुकसान, कुछ मकामात को थोड़ा नुकसान पहुँचाया, और इनके इरादे न जाने क्या थे। ये बात की जाती है कि 9 मई को ये था। तो 9 मई को जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। जो 12 अक्टूबर को हुआ, क्या वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी हुआ? क्या वो इससे छोटा था? यानी 210-215 के करीब अफराद उस तैयारे में, और गालिबन PK-805 था वो, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसके साथ उसके कोर टीम, और वो लैंड करना चाह रहे, आम शहरी, औरतें, बच्चे, आम शहरी, एयरलाइन का स्टाफ, लेकिन उनको कहा जा रहा है नहीं उतर सकते, हादसे का शिकार हो जाते
تو 200+ افراد کی جان لینے کا نواز شریف پہ مقدمہ، اور اب طیارہ سازش کیس، جان لینے کی کوشش کا مقدمہ، فوج کے سربراہ کے خلاف حملہ. یہی معاملہ تھا، اس سے زیادہ سزا ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی پی ٹی وی، معصوم عثمانی صاحب اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے جیو میں باس تھے. تو معصوم عثمانی صاحب جو ہیں وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم نیوز روم میں تھے اس روز، اور وہ جو حسین نواز ہیں وہ فون کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ چلائیں خبر کہ مشرف کو اتار دیا، خبر چلائیں، اب یہ خبر آپ چلاتے رہے. تو انہوں نے کہا جناب فوجی آ چکے، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ چلائیں. انہوں نے کہا بندوق ہے ان کے ہاتھ میں. انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ شہید ہو جائیں گے. حسین نواز کہہ رہے تھے زیادہ سے زیادہ آپ شہید ہو جائیں گے. تو یہ بات معصوم عثمانی صاحب نے بھی ہمیں بتائی کہ اس طرح کی باتیں تھیں. سامنے آفیسرز تھے، سپاہی تھے جن کے ہاتھ میں ویپن تھا، تو کیا کرتے؟ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے غالباً ان کے ملٹری سیکرٹری یا ان کی طرف سے بھیجے گئے آفیسر، اب مجھے وہ بات یاد نہیں ہے، وہ بھی پی ٹی وی کے اندر آ گئے کہ یہ بات سنو، میری بات مانو. تو ایک غالباً بریگیڈیئر لیول کے آفیسر اور ایک میجر آمنے سامنے آ گئے، اور میجر صاحب کا حکم مانا جا رہا تھا. یہ چل رہا تھا. تو یہ بھی پہلے نہیں ہوا تھا پاکستان کی ہسٹری میں، یہ بھی پہلے نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے جو بھٹو صاحب نے آرمی چیف پہ گن تان لی تھی اور گن تان کر کہا تھا استعفیٰ دو، اور غالباً غلام مصطفیٰ کھڑ صاحب کو اور ان کے ساتھ ایک اور رہنما تھے، ان کو بٹھایا سائٹس پر اور ساتھ میں بٹھایا، گن لگائی اور گورنر ہاؤس لاہور پہنچا دیا تھا. کیا یہ پہلے ہوا تھا؟ یہ بھی پہلے نہیں ہوا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں، اور یہ تمام چیزیں ختم بھی ہوئی ہیں. تو یہ اچھا بہت برے نتیجے بھی ہوئے ہیں. جس پروگرام کی میں بات کروں وہاں بھٹو صاحب بھی ڈسکس ہوئے، بھٹو صاحب کے لیے چلائی جانے والی مہم بھی ڈسکس ہوئی. اس لیے دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیسے کیا جانا ہے. فرق یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے چلے گئے دونوں بار، اور میاں نواز شریف صاحب بچ گئے ان حالات سے. عمران خان صاحب کے کیس میں عمران خان صاحب نے ڈیل نہیں کی. میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے. فواد چودھری صاحب کیا بتاتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب کی خبر میں لکھا ہے نا کہ فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، ایک آفیسر رابطے میں ہیں، اور کوٹ لکھپت جیل والوں سے بات ہو رہی ہے. فوکس وہاں پر ہے، جن کو ابھی سزائیں ہوئی ہیں کوٹ لکھپت جیل والے، فوکس ان لوگوں پر ہے. اور وہ کہتے ہیں مذاکرات کریں، رہائی کا، حالات کے سدھرنے کا رستہ مذاکرات سے نکلنا ہے، بہتری کا رستہ مذاکرات سے نکلنا ہے. تو وہ جو بھی آفیسر ہیں جو فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب سے رابطے میں ہیں، کیا وہ آفیسر اپنے اون پہ کر رہے ہوں گے سب کچھ؟ ظاہر ہے کہ وہ اوپر سے ہدایات کے تحت ان لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے. ان لوگوں کو جو ایکسس شاہ محمود قریشی صاحب تک پی کے ایل آئی میں دیا تھا، کیا وہ ان بریگیڈیئر صاحب نے یا میجر صاحب نے یا جو بھی آفیسر ہوں گے وہ یا کرنل صاحب نے، کیا وہ خود دے دیا ہوگا؟ نہیں، وہ اوپر سے ایکسس لے کے آگے ایکسس دیا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. ہاں، اس بات چیت میں پاکستان تحریک انصاف ان سے کیا بات کرنی ہے یہ ہو رہا ہوگا، یا یہ جو کر چکے اس کے بعد ان سے کیا بات کرنی ہے. لیکن بات کرنی ہے، بات چل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے جیسے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی تو پریشر ہے. اسٹیبلشمنٹ پر اس ملک کے، اور ہونا چاہیے نا، اس ملک کے لوگوں کا پریشر ہے کہ ڈیلیور کرنا ہے. جب اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کے ساتھ ایس آئی ایف سی میں دیگر سرگرمیوں میں شامل ہو کر حالات ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا، تو پھر اس کا پریشر ہے کہ وہ حالات ٹھیک کرنے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، بڑھانی ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں، مہنگائی میں کمی کرنی ہے، روپے کی قدر بہتر کرنی ہے، پاکستان کے قرضے ختم کرنے ہیں، کم کرنے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ لانی ہے. یہ پریشر ہے، اور اس پریشر کو فیل کریں گے تو اس پریشر کو رسپونڈ کرتے ہوئے ڈیل بھی کرنا ہے. انٹرنیشنل پریشر بھی ہوگا کہ ٹھیک ہے، آپ نے ہم سے سرٹن ایشورنسز ہمیں دی ہیں، ہم سے لی ہیں، تو ان پر عمل درآمد کیجئے. اور یہ جو مائنز اینڈ منرلز والا معاملہ ہے جس میں آپ ہماری سرمایہ کاری چاہتے ہیں، تو اس میں اپنے یہاں کام کیجئے. تو یہ بھی پریشر ہوگا. یہ جو ریفائنری والا معاملہ ہے یہ بھی پریشر ہوگا کہ اپنے یہاں حالات ٹھیک کیجئے. پھر ہم انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ پر بھی پریشر ہے اور ہونا چاہیے. اسی طرح اس حکومت پر بھی پریشر ہے. اور یہ حکومت جو چند گرین بسیں یہاں چلا دو، پھر اس کے بعد صفائی پروجیکٹ اور کچھ اور چیزیں کر دو، کیا یہ حکومت ڈیلیور کر رہی ہے؟ اگر یہ حکومت ڈیلیور کر رہی ہے تو جو اخباروں میں اشتہارات آ رہے ہیں، وہ اشتہارات کیا ہیں کہ ایپٹما کے یونٹس دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں. دبئی میں 30,000+ جو سرمایہ کار ہیں ہمارے ہاں کے،
وہ وہاں جا رہے ہیں، ہمارے ہاں سے سرمایہ وہاں جا رہا ہے، ہمارے ہاں سرمایہ آنے کے بجائے. تو یہ چیزیں آپٹکس کے طور پر، کاسمیٹک اقدامات کے طور پر چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن کیا بے روزگاری ختم ہو رہی ہے، غربت ختم ہو رہی ہے، مسائل ختم ہو رہے ہیں، مہنگائی ختم ہو رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، پر کیپٹا انکم بہتر ہو رہی ہے، کیا کاروبار چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا کاروبار نہیں چل رہا. ہاں ٹک ٹاک ویڈیوز بن جائیں گی، انسٹاگرام ریلز بن جائیں گی، فیس بک کی ریلز وغیرہ، یوٹیوب شارٹس وغیرہ بن جائیں گی، اچھی لگیں گی دیکھنے میں، بٹ کام تو نہیں چل رہا. تو بیٹا اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، یہ تو آپ سن لیں گے، لیکن کیا کام ہو رہا ہے؟ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ تو نہیں ہو رہی ہیں. نوجوانوں سے جو انٹریکشن ہو رہی ہے اس میں نوجوان جو بات کر رہے ہیں وہ بات رپورٹ بھی نہیں ہو سکتی نا، ایسی ہو رہی ہے. تو اس لیے بات چیت کرنی پڑ رہی ہے، حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچ وہاں پر بھی موجود ہے، اسی وجہ سے بات چیت ہو رہی ہے. اب کوٹ لکھپت جیل، اڈیالہ جیل، ان میں سے کس سے بات کی جائے تو کوٹ لکھپت جیل والوں سے بات کی جائے. شاہ محمود قریشی باہر آئیں، لیڈ کریں. باہر آئیں کیسے؟ تو یہاں پر بھی ٹھیک ہے، ذرا ٹائٹ رکھ کے عمران خان کو مائنس کرنے والا کام رکھ کے کرنا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی. ان کی ضمانت کے لیے عدالت جاتے ہیں، عدالت کو آ کے بتایا جاتا ہے کہ جناب ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، ریکارڈ نہیں ہے، ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت دے دیں. 2.5 سال بعد، 2.5 سال پلس آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت دے دیں، تو اور کیا کرنا ہے؟ یعنی 2.5 سال پلس سزائیں ہو رہی ہیں اور آپ ریکارڈ نہیں پیش کر سکتے، اور ایک شخص کی ایک کے بعد ایک ضمانت ہو رہی ہے، بریت ہو رہی ہے اور اس کو ضمانت نہیں مل رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ٹائٹ کر کے بات منوانی ہے، اور بات منوا کے مائنس عمران خان پہ کام کرنا ہے. سکسس کتنی ملتی ہے اب اس کو دیکھنا ہے. یہ جو بات چیت چل رہی ہے اور عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو انگیج کرتے ہوئے بات چیت چل رہی ہے، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں عمران خان کو مائنس کرتے ہوئے بات کرنی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بات کر لیں گے، لیکن جو لوگ بات کر رہے ہیں مکمل طور پر ان کی شرائط پر بات نہیں ہو سکتی. اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں سے اگر رستہ نکالنا ہے تو رستہ نکالنا پڑے گا. اب اسٹیبلشمنٹ ایک چیز میں کامیاب ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ فواد چودھری اینڈ کمپنی کو کچھ لوگوں سے ملوایا، ان سے بات کروائی، ان لوگوں سے بات کروا کے کہا کہ رستہ نکالے. تو یہ ہو رہا ہے، اس کی خبر چل رہی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کو میڈیا پر روم مل رہا ہے، یہ آ کے اپنی بات کر رہے ہیں، لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں. کراچی میں ایک انٹریکشن ہے، عمران اسماعیل صاحب کر رہے ہیں، میں بھی اس میں انشاءاللہ حصہ بننے کا موقع ملے گا، جاؤں گا. عمران اسماعیل صاحب سے بھی اس میں بات ہوگی، کچھ سوالات ہوں گے. میری تو کوشش ہے کہ ان سے بیٹھ کر ریکارڈنگ کی جائے اور کچھ سوالات کیے جائیں. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی، چیزیں بہتر کرنے کی کوشش ہوگی. لیکن ابھی تک عمران خان کو مائنس کرنے پر کام ہو رہا ہے اور اس میں سکسس نہیں مل رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ اٹ از عمران خان جو میٹر کرتا ہے. میاں نواز شریف وغیرہ خود بار بار مائنس ہوئے، واپس آ گئے، اور ہمارے یہاں کے حالات مختلف تھے. اب کی بار کہا جا رہا ہے کہ حالات مختلف ہیں. تو ظاہر ہے کہ پہلے بھی حالات بدلیں، اب بھی بدلیں گے. ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، جلدی بھی ہو سکتے ہیں، آگے بھی ہو سکتے ہیں. ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، ابھی بہتری کی امید نہیں ہے، یہ واقعتاً نظر آ رہا ہے. ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ اس چیز میں کامیاب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں کہ سجاد برقی نے یو کے میں ہائی کمیشن کے سامنے ہمارا دھرنا ختم کروا دیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر دھڑے لڑ رہے ہیں. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں ختم کروایا، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں کروایا، تیسرا کہتا ہے اس نے کروایا ہے. یہ کہیں سے پنڈی سے چل رہا ہے، ان کو چلایا جا رہا ہے. تو یہ پنڈی کی کامیابی ہے کہ پنڈی نے یہ کر لیا کہ لوگوں کو آپس میں باقاعدہ طور پر ایک دوسرے پر الزام لگانے کے تک ایک دوسرے کے سامنے تو کر رہا ہے، تو ان کا ایجنٹ ہے، یہاں کھڑا کر دیا ہے. جو مشال یوسفزئی کے ساتھ ہوتا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ابھی پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے 23 بندوں کی، اس کمیٹی میں یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، یہ چل رہا ہے. تو یہ ہے نا، اعظم سواتی صاحب نے آج بیان نہیں دیا کہ دیکھ لیتے سہیل آفریدی کیا کرے گا، ہم نے جیل بھگت لی، ہم نے فیملی تباہ کر لی، ہم نے یہ کر لیا، دیکھ لیتے یہ لوگ کیا کریں گے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سینئر قیادت ابھی لائے عمل دے گی، وہ کہتے ہیں دو نہ لائے عمل، اور محمود خان اچکزئی صاحب لائے عمل دیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ سلو، تھوڑا سا ہوش زیادہ جوش کم اس فارمولے کے تحت چلنا چاہتے ہیں، وچ از گڈ، فیئر انف، اچھی بات ہے، اور اسی طرح سے چلا جا سکتا ہے. اور نون لیگ جو ہے وہ ان چیزوں کو فیل کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہے. تو نون لیگ چیخیں مار رہی ہے، نون لیگ چیخیں مار رہی ہے کہ ڈالو اس کو سبی میں، ڈالو اس کو سندھ کی کسی دور دراز جیل میں،
اور اس کا ٹیمپریچر اس کو پتا چلے، اٹک قلعے میں ڈالو، نواز شریف کو جہازوں کے پر کے ساتھ باندھ دیا تھا، اس کے ساتھ کچھ کرو تو اس کو پتا چلے گا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، بات ہو رہی ہے. اس بات کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے آثار برائے نام سے بھی کم ہیں. تو اس لیے چیزیں اس طرح سے ہیں. ہاں، پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپس میں لڑنا ہے. اعظم سواتی سہیل آفریدی سے لڑ رہے ہوں، سوشل میڈیا پر بڑے بڑے نام آپس میں لڑ رہے ہوں، یہ فواد چودھری اینڈ کمپنی سے یہ لوگ لڑ رہے ہوں. فواد چودھری اینڈ کمپنی تو باقاعدہ طور پر دھتکاری ہوئی کمپنی ہے، ان سے کیا بات کرنی ہے. فواد چودھری اینڈ کمپنی بات کر رہی ہو تو کہیں اور سے اجازت لے کر کچھ چیزوں تک ایکسس لے رہی ہو، اس لیے ان کی ایکسیپٹنس بھی نہ ہو. یہ سب کچھ ہے، ایک مشکل صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس سے نکلنے کی وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.